अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम नज़म मुसद्दस हाली के बंद नंबर 2 की तशरीह करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बंद नंबर 1 और बंद नंबर 2 की वजाहत की थी, उसके मानी और मफहूम समझाए थे, और आज हम इस बंद की तशरीह करेंगे। बंद नंबर 2 कॉपी डाउन करिए, ठीक है। गर्ज़ ऐब कीजिए बयां आपने क्या किया कि बिगड़ा हुआ यहाँ है आवे का आवा, फ़क़िया और जाहिल, ज़ईफ़ और तवाना, तासुफ़ के काबिल अहवाल सबका। मरीज़ ऐसे मायूस दुनिया में कम हैं, बिगड़ कर भी जो न संभलें वो हम हैं। हवाला लिखिए इसका, पर शेर कॉपी डाउन कर लिया आपने, पूरा बंद आपने कॉपी डाउन कर लिया है कॉपी पर, सही। और अब आप हवाला लिखेंगे। हवाला मैंने बोर्ड पर तहरीर किया हुआ है और साथ साथ मैं पढ़ती भी जाती हूँ ताकि आपको आसानी से अल्फाज समझ में आ जाएं। लिखिए क्लास, हवाला लिखिए। मंदरजा बाला बन नज़म मुसद्दस हाली से लिया गया है और इसके शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। हवाला आपने लिखा। अब आप अगली हेडिंग दीजिए तशरीह की हेडिंग लिखिए, और मैं तशरीह आपको डिक्टेट भी करवा रही हूँ और बोर्ड पे मैंने तहरीर भी की हुई है, ठीक है। थोड़ी सी तहरीर कर दी है, इससे आगे के बाकी मैं आपको डिक्टेट करवाऊँगी और आपने इसको सुनकर लिखना है, सही। मंजबाला बंद में शायर मुस्लिम कौम को मंजबाला बंद में शायर मुस्लिम कौम को उनकी बदआमालियों पर आईना दिखा रहे हैं। मंजबाला बंद में शायर मुस्लिम कौम को उनकी बदआमालियों पर आईना दिखा रहे हैं। शायर कहते हैं कि मुस्लिम कौम अपने दीन और मज़हब को बिल्कुल फरामोश कर दिया है। मुस्लिम कौम ने अपने दीन और मज़हब को बिल्कुल फरामोश कर दिया है और तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला हो गई है शायर कहते हैं कि आज के मुसलमान के क्या क्या ऐब बयां किए जाएं। शायर कहते हैं कि आज के मुसलमान के क्या क्या ऐब बयां किए जाएं। इनमें हद दर्जा बिगाड़ पैदा हो चुका है। हर फर्द बिगाड़ में मुब्तला है और अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा नहीं, चाहे वो फ़कीर हो या दरवेश हो या जाहिल हो या कमज़ोर तवाना हो। चाहे वो फ़कीर हो या जाहिल हो या कमज़ोर तवाना हो, सब के सब दीन से गाफिल हो चुके हैं। अगला मिसरा देखिए, बंद का अगला मिसरा। मरीज़ ऐसे मायूस दुनिया में कम हैं, बिगड़ कर कभी जो ना संभले वो हम हैं, ठीक है। अब इसकी तशरीह मैं डिक्टेट करवा रही हूँ। इसकी जो आखिरी शेर है उसको आपने इसी में शामिल करना है, उसकी तशरीह को भी, लेकिन मैं इसको बोर्ड पे नहीं तहरीर कर रही हूँ बल्कि मैं आपको ज़बानी डिक्टेट करवा रही हूँ। मरीज़ ऐसे मायूस दुनिया में कम है। शायर कहते हैं कि इस शेर में शायर कह रहे हैं कि पूरे के पूरे मुसलमान जो बिगड़ चुके हैं वो एक किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हो गए, एक किस्म के मर्ज़ में, बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, और ऐसे बीमारी में मुब्तला हुए हैं ये कि वो अपनी ज़िंदगी से तक मायूस हो चुके हैं
کہ وہ اپنی زندگی سے تک مایوس ہو چکے ہیں۔ بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلے وہ ہمیں، بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلے وہ ہمیں۔ اب آخری شعر میں کہہ رہے ہیں، آخری مصرے میں، کہ ہم مسلمان وہ قوم ہو گئی ہیں، مسلمان میں کچھ افراد ایسے ہو گئے ہیں جو کہ بگڑ کر، یعنی کہ اپنی خرابی کو دور کرنے کے بجائے۔ بند نمبر 2 کی تشریح آپ نے مکمل لکھ لی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور اس کے بعد کاپی پہ جو اشعار بند کریں گے میں اس کی بات بتا رہی ہوں۔ بند نمبر 2 آپ نے کاپی پہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب اب بند آپ کریں گے کاپی پر، اب کاپی ڈاؤن کریے، بند نمبر آخری بند، ٹھیک ہے؟ آخری بند اب کاپی پہ ڈاؤن کریے۔ رہو گے یوں ہی فارغ البال کب تک، نہ بدلو گے یہ چال اور ڈھال کب تک، رہے گی نئی پود پامال کب تک، نہ چھوڑو گے تم بھیڑیا چال کب تک، بس اگلے فسانے فراموش کر دو، تعصب کے شعلے کو خاموش کر دو۔ یہ بند کاپی ڈاؤن کریے اور حوالہ لکھیے۔ حوالہ اس بند میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بند میں آپ حوالہ لکھ لیں وہی کافی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس بند کی تشریح آپ نے خود کرنی ہے۔ ایک بند تشریح میں نے آپ کو بورڈ پہ تحریر کر دی، ڈکٹیٹ بھی کر دیا۔ اب اس بند کی تشریح آپ نے خود ایسے کرنی ہے کہ میں آپ کو صرف ایکسپلینیشن دوں گی، صرف وضاحت دوں گی، ٹھیک ہے؟ صرف مفہوم بتاؤں گی، اور اس مفہوم کو، اس وضاحت کو سن کے آپ نے کاپی پر اپنے الفاظ میں خود تشریح کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ جی، بند نمبر آخری بند آپ نے لکھ لیا کاپی پر۔ اچھا، اب میں اس کی وضاحت دے رہی ہوں۔ رہو گے یوں ہی فارغ البال کب تک، اس کا کیا مطلب ہوا کہ کب تک تم یوں بے فکر اور مطمئن بیٹھے رہو گے؟ کون؟ مسلمان قوم کے افراد جنہوں نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، جو اپنے ضمیر کی آواز پہ نہیں جاگ رہے، جو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکامات کو فراموش کر رہے ہیں اور وہ دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اپنا زندگی جو ہے، ان کا طرز زندگی انہوں نے مغرب کی بنیاد پر رکھ دیا ہے، صحیح؟ تو ان سے شاعر کہہ رہے ہیں کہ رہو گے یوں ہی فارغ البال کب تک، اور اس پر وہ خوش و مطمئن بھی ہیں، انہیں کسی بات کی فکر نہیں ہے، انہیں مسلمانوں کی اس بدحالی کی، مسلمانوں کی اس زوال کی، مسلمانوں پر ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، اس پر انہیں کسی بھی قسم کا جو ہے افسوس نہیں۔ افسوس تو خیر ہے، لیکن اس کے کوئی تدارک نہیں ہے، اس کے لیے وہ کوئی تدابیر نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ خود کو سنوار نہیں رہے، خود سنبھل نہیں رہے، بلکہ مزید پستیوں میں گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو شاعر یہی کہہ رہے ہیں، کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، کب تک یوں تم مطمئن بے فکر بیٹھے رہو گے اور دوسری اقوام جو ہیں وہ تم کو پیچھے دھکیل کر آگے بڑھتی چلی جائیں گی؟ نہ بدلو گے یہ چال اور ڈھال کب تک۔ چال ڈھال جو ان کا بود و باش ہے، رہنے سہنے کا طریقہ ہے، طریقہ زندگی جو ہے، جو لائف اسٹائل ہے، وہ کب اپنی بدلو گے؟ کیا کر لیا ہم نے اپنا طریقہ کار زندگی، ہم نے کیا کر لیا؟ مسلم قوم نے لائف اسٹائل بالکل مغرب کی بنیاد پہ رکھ دیا۔ ہم اسی طرح کی جو ہیں وہ کپڑے پہنتے ہیں، اسی طرح کے ہم جو ہیں کھانے کھا رہے ہیں، جبکہ ہمیں ہر چیز میں اسلام کو مد نظر رکھنا ہے، دین کو اولیت دینی ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہے، کہ قرآن ہمیں ہر چیز میں ایک راہ دکھا رہا ہے کہ ہمیں کون سا کھانا کھانا چاہیے، ہمیں کون سی زندگی کو اپنانا چاہیے، کس طرز پر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور مگر ہم نے کیا کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جائز اور ناجائز کا خیال رکھیں، ہم حلال اور حرام کا خیال رکھیں، اور اسی کے لحاظ سے ہم۔ تو شاعر اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ نہ بدلو گی یہ چال اور ڈھال کب تک، تو یہ چال ڈھال، یہ طور طریق تم کب بدلو گے؟ مسلم قوم کے نوجوانوں، مسلم قوم کے افراد، تمہیں اپنا رویہ، اپنی زندگی، اپنی طرز بود و باش کو تبدیل کرنا ہوگا۔ رہے گی نئی پود پامال کب تک، پود سے مراد نئی نسل، نئے جو نسل ہے، جو نوجوان ہیں،
جو ہمارے جو جتنے ہمارے جو ہیں وہ مسلمان قوم کے بچے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ نئی نسل ہیں، قوم کے جو معمار ہیں، جو مسلم ہیں نا، سارے کے سارے. تو اس مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں شاعر؟ رہے گی نہیں پوت پامال کب تک؟ پامال ہونا یعنی کہ بالکل جس کو کچل دینا، رون دینا. ٹھیک ہے، تو کس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس طریقے سے اپنی آنے والی نسلوں کو پامال کر رہے ہیں، ان کو رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں نا. تو شاعر کہہ رہے ہیں رہے گی نہیں پوت پامال کب تک، نہ چھوڑو گے تم بھیڑیا چال کب تک. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی چال چلن کو، اپنی طرز بود و باش کو تبدیل ہونا. بھیڑیا چال، اندھی تقلید، مغرب کی اندھی تقلید. جو ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ جو ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو مغرب دنیا کرتی ہے، جو یورپ کر رہا ہوتا ہے، جو اہل مغرب کرتے ہیں، تو ہم اس کو فوراً بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا لیتے ہیں. اس پر شاعر کہہ رہے ہیں کب تک یہ بھیڑیا چال چلے؟ ہم کب تک مغرب کی اندھی تقلید کریں گے؟ مغرب کی اندھی تقلید سے کیا؟ تقلید سے کہتے ہیں ان جیسے بننا، ان کو فالو کرنا، ان کی جیسے لباس پہننا، ان کے جیسا کھانا کھانا. ٹھیک ہے، تو ہم کب تک جو ہے ان کو ہمیں کس کو فالو کرنا ہے؟ ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے، ہمیں دین پر چلنا ہے. مگر بجائے اس کے کیا کر رہے ہیں کہ ہم مغرب کو دیکھ رہے ہیں، مغرب کی طرح سے رہ رہے ہیں، مغرب کی طرح سے ہمارا طرز رہائش ہے مغربی انداز پر رکھا جا رہا ہے. اس لیے شاعر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ کب تک جو ہے وہ ہم مغرب کی تقلید کرتے رہیں گے؟ بس اگلے فسانے فراموش کر دو، تعصب کے شعلوں کو خاموش کر دو. اگلے فسانے فراموش کر دو. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ ساری فرسودہ جو رسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہمیں فراموش کر دینا چاہیے، بھول جانا چاہیے. اور جو ہمارے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے، تعصب سے صاف کرنا چاہیے. تعصب کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارے اندر حسد ہو، جلن ہو، اور جو ہے ہم دوسروں سے جو ہے برائی رکھیں دل میں. تعصب ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو برا سمجھیں اور خود کو بہت بہتر سمجھیں، خود اپنے اس پر فخر کرنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے تعصب سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود کو پاک کرنا ہوگا. اور جو آگ کیا ہے؟ یہی بغض کی آگ، کینے کی آگ، تعصب کی آگ، دوسروں کو جو ہے وہ برا سمجھنا، خود کو اچھا سمجھنا. تو ہم مسلمانوں کو یہاں متحد ہونا ہے. ہم آج کتنے جو ہے فرقے بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی الگ مسجد ہے، کسی کی الگ مسجد نہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اپنے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کرنا پڑے گا. صحیح ہے، اس طریقے سے ہم نے یہ بند کی تشریح میں نے آپ کو کروا دی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. آپ لیکچر میں پوری تشریح سن کے خود کریں گے اپنی کاپی پر. صحیح، بند نمبر 2 کی تشریح میں نے آپ کو باقاعدہ تحریر کر کے دکھائی ہے، لکھا ہے پورا، وہ لکھیں گے آپ. اور بند نمبر آخری بند کی تشریح جو ہے وہ آپ خود سے کریں گے. یہاں میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد اس کا مشقی کام ہے جو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. اور اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.